हमसे जुड़ने के लिए फुरकानिया एजेंसी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बनेगा असजद हमारा रहबर से आ रहेगा। ये तालीमात हैं, हमें और आपको उस पर अमल करना चाहिए। सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि जो मेरे हिसार में आ जाता है मैं उसका निगहबान हो जाता हूँ। आला हजरत ने यही हमें और आपको फिक्र दिया, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हजरात मोहतरम, ये सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। आज हम और आप उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, गौसे आजम को याद कर रहे हैं, गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। आपने पढ़ना शुरू किया, पढ़ने के लिए आप कस्बा जीलान से निकल करके आप बगदाद शरीफ पहुंचे, वहां पर आपने पढ़ाई किया। फिर उसके बाद 25 साल रियाजत मुजाहिदा किया। जब आपकी उम्र शरीफ 53 साल की हुई तो आपने तकरीर करना शुरू किया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मदरसे में पढ़ाना शुरू किया। और जब पढ़ाते हैं तो पढ़ा क्या रहे हैं, इल्म के दरिया बहा रहे हैं। जो भी कोशाची आपके करीब आते हैं वो सब के सब मुस्तफीज़ो मुस्तनीर होते हैं। गौसे आजम की ज़ात ज़ाहिरी ही में आपकी करामत ये मशहूर हो गई थी। अल्लाह ताला ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया था कि जिस मुर्दे को आप ठोकर मार देते थे वो मुर्दा जिंदा होकर बैठ जाया करता था। ये इहयाए मौता की करामत आपकी बड़ी मशहूर व मारूफ करामत है, बहुत मशहूर हो गई थी। चुनांचे उस आपसे लोग अपने बच्चों का मुसाफहा करवाने लाते थे, फजर के बाद आ जाते थे, आपसे मुसाफहा करते थे, आप सर पे हाथ रख दिया करते थे। उस दिन उस बच्चे की मौत नहीं होती थी। लोगों ने जब ये देखा ये बात फैलने लगी, फजर के बाद लोगों की भीड़ें लगने लगी, क्योंकि उस जमाने में आज हमारे बच्चों की तबीयत खराब होती है, जगह जगह डॉक्टर मौजूद हैं, अस्पताल मौजूद हैं, मुआलिज मौजूद हैं, हम उनसे दवाएं कर लेते हैं, फोन पर राब्ता कर लेते हैं, उन्हें अपने घर बुला लेते हैं। मगर उस जमाने में हकीमों तबीबों का इतना ज्यादा दौर नहीं था। उस जमाने में दुआएं मांग मांग कर हम लोगों के माँ बाप रात गुजारा करते थे, दिन गुजारा करते थे। एक नुस्खा मिला था कि गौसे आजम से मुलाकात करने के बाद वो बच्चा बलाओं से बच जाता है, आफतों से बच जाता है। फजर के बाद लाइन लग जाया करती थी। एक माँ थी जिसकी एकाएक ही बेटा था, वो बेटे को लेकर के रोजाना आती, गौसे आजम के बारगाह में पहुंचती और मुसाफहा करवाती। मुसाफहा करवाने के बाद सर पे हाथ रखवाती, मुतमईन होकर अपने घर चली जाती। अल्लाह की मशीयत, एक दिन उसका बेटा बीमार हो गया, बीमार होकर के इंतकाल हो गया। उसने सोचा चलो सैयदना गौसे आजम की बारगाह में हम शिकायत करते हैं, उनके बारगाह में पहुंच करके अपनी इल्तिजा पेश करते हैं और उनसे हम कहेंगे ऐ गौसे आजम हमारा ये इकलौता बेटा है, आपसे मिलकर गया है, ये बच्चा मर कैसे गया। जब वहां पहुंची तो देख क्या रही है कि आप अपने दरसगाह में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जज्ब के आलम में हैं। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से फरमाते हैं मुंह तू तुम सब के सब मर जाओ, वो सब मर जाते हैं। फिर फरमाते हैं कूमू भी अज़नी, तुम मेरी हुक्म से उठ खड़े हो जाओ, वो सारे बच्चे जिंदा हो जाते हैं। उसने सोचा मौका बड़ा अच्छा है, महल बड़ा अच्छा है। उसने चुपके से जैसे ही आपने फरमाया ऐ बच्चों सबके सब मर जाओ, सारे बच्चे मर गए। उसी में उसने अपने बेटा को लिटा दिया और सोचा जब गौसे आजम जिलाएंगे तो मेरा बेटा भी जी जाएगा। हजरात मोहतरम, उसने चुपके से अपने बेटे को उसी सब में लिटाया। आपने फरमाया कूमू बीज़नी, उठो मेरे हुक्म से। इतना सुनना था, सारे बच्चे जिंदा हो गए, मगर उस औरत का बेटा लेटा रहा। जब देखा कि मेरा बेटा बेहरकत है, खामोश लेटा हुआ है, तो अब वो गौसे आजम की तरफ मुखातब हुई, कहा हुजूर सारे बच्चे जिंदा हो गए, मेरा बेटा जिंदा नहीं हुआ। गौसे आजम फरमाते हैं तेरा बेटा मेरे कहने से नहीं मरा था, मेरे कहने से जो मरे थे वो मेरे कहने से उठकर बैठ गए हैं, वो जिंदा हो गए हैं, तुम उससे शिकायत क्यों करती है।
تیرا بیٹا میرے کہنے سے نہیں مرا تھا۔ اب اس نے دوسرا پیترا بدلا، کہا حضور یہ بات تو صحیح ہے کہ میں آپ کے کہنے سے میرے بیٹے کا انتقال نہیں ہوا ہے، میں تو اسے مردہ ہی لے کر آئی تھی، آپ کے بچوں کے سب میں لٹا دیا تھا، مگر اے سرکار غوث اعظم یہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، میں آپ سے صبح ملاقات کروا کے لے گئی ہوں، آپ نے سر پہ ہاتھ بھی رکھا ہے، آپ سے مصافحہ بھی کیا ہے، تو سارے بیٹے نہیں مرتے، میرا بیٹا کیسے مر گیا؟ آپ فرماتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، تم ہم سے مصافحہ کروا کے لے کر گئی ہو؟ وہ کہتی ہاں حضور میرا بیٹا آپ سے مل کر گیا ہے۔ آپ نے فضاؤں میں ہاتھ کو بلند کیا، ایک جھٹکا دیا، اس کا بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تاریخ بتاتی ہے اس تاریخ میں جتنی موتیں ہوئی تھی سارے مردے اٹھ کر کے زندہ ہو گئے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو روح کا کٹورا لے کر جا رہے تھے، میں نے وہ کٹورا لے کر کے زمین کی طرف ان روحوں کو پلٹا دیا ہے۔ تیرا ہی بیٹا نہیں بلکہ روئے زمین پہ آج جتنی موتیں ہوئی ہیں سب سرکار غوث اعظم کے صدقے میں زندہ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن بزم غوث الورا، جشن بزم غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی شان ہے، بڑی جلالی نثر کے مالک ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جس شخص کے کاروبار میں برکتیں نہ ہو رہی ہوں وہ غوث اعظم کا ساجھا کر لے، کاروبار میں کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنا کاروبار کرے تو یہ نیت کر لے کہ اس میں غوث اعظم کی شرکت ہے، یہ کاروبار ان کے ساجھے میں کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد دن بھر میں جو اس کا منافع ہو اس سے کچھ پیسے 11 روپے 1 روپے نکال کر کے کسی غلق میں ڈال دے، اور سال بھر جب پورا ہو جائے اس پیسے کی شیرنی لائے غوث اعظم کی بارگاہ میں نیاز پیش کرے، نذر پیش کرے، جس کا یہ معمول ہو گیا اس کے کاروبار میں کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں مگر نیت صاف ہونی چاہیے، دل ستھرا ہونا چاہیے، عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، عقیدت جمی ہوئی ہونی چاہیے۔ یہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پاس پونجی کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پاس اعمال کیا ہیں؟ بڑے بڑے متقیوں نے کہا ہے، ذرا تصور فرمائیے سیدی حضور اختر رضا خان ازہری علیہ الرحمہ جنہیں دنیا تاج الشریعہ کہتی ہے، انہیں بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل تھا، بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے، مگر انہوں نے اپنی زہد و اتقاء پہ ناز نہ کیا، جنت جانے کی گارنٹی جو دی وہ کہیں نہیں کہا اختر جنت میں جائے گا اس لیے کہ یہ نمازی اور پابند ہے، متقی و پرہیزگار ہے، اس کے تقوی اور طہارت کے لوگ قسمیں کھاتے ہیں، غسل خانہ کعبہ کے لیے چنا گیا ہے، یہ شرف حاصل ہے نہیں بلکہ کہا یہ عبادتیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر ہمارا جو دعویٰ ہے کہ میں الحمدللہ جنتی ہوں وہ نہ نمازی ہونے پر، نہ حاجی ہونے پر، نہ متقی ہونے پر، نہ پرہیزگار ہونے پر، نہ تقوی پر ہے، نہ طاعت پر ہے، بلکہ جو میرا دعویٰ ہے وہ اس قادری نسبت کی وجہ سے ہے جو غوث اعظم کے نام کی نسبت لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا، مطلب کیا ہے؟ اختر خلد میں جا رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس نے بہت دین کا کام کیا ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت فتوے لکھے ہیں، بڑی نمازیں پڑھی ہیں اور بڑے حج کیے ہیں، بہت عمرہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کی ہے، لوگوں کا حاجت روائی کثرت سے کی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا میں نے جو اپنے جنتی ہونے کا دعویٰ کیا اس لیے کہ اختر کے ساتھ اختر قادری لکھا جاتا ہے، فرمایا اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، جشن بزم غوث الورا، جشن بزم غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور صرف اپنے ہی لیے دعویٰ نہیں کیا بلکہ کہا خلد واہ ہے، یعنی خلد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہر ایک قادری کے لیے
جو بھی غوث اعظم کی نسبت والا ہے، جو بھی قادری ہے، جو اس حصار میں ہے، انشاءاللہ وہ سب جنتی ہیں۔ تم 11ویں والے دل سے بن جاؤ، جنت دلانا یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اپنے حصار میں لینا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ اے غوث اعظم کے دیوانوں، اے غوث اعظم کے پروانوں، اے غوث اعظم کے ماننے والوں، اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا، ان کا نام لیوا، ان کی گیارہی کرنے والا وہ اپنے ایسے حصار میں لیتے ہیں کہ الحمدللہ جو قادری ہو جاتا ہے وہ بدمذہب نہیں ہوتا ہے، جو قادری ہو جاتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ عشق اور معرفت کے جتنے سوتے پھوٹے ہیں وہ سب قادری گلشن سے نکل کر کے جاتے ہیں۔ جہاں جہاں ارباب معرفت کی بزم سجتی ہے وہاں قادری مشن پایا جاتا ہے، جہاں جہاں ارباب معرفت کی انجمن ہوتی ہے وہاں وہاں قادری نسبت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بتاتے ہیں، مزرعے چشت و بخارا کی عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، چاہے وہ چشتی سلسلہ ہو، چاہے وہ نقشبندی سلسلہ ہو، چاہے وہ سہروردی سلسلہ ہو، جتنے سلاسل ہیں مشائخ کے سب سلسلوں میں اگر کسی کا نور شامل ہے تو وہ غوث اعظم سرکار پیرے پیرا عبد القادر جیلانی کا نور ہے جس نے تمام سلسلوں کو جگمگا رکھا۔ میرے بھائیوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے دنیا والو، غوث اعظم کو صرف پیر ہی نہ سمجھو، صرف پیر ہی نہ سمجھو، پیرانے پیر بھی ہیں اور عالموں میں یکتائے زمانہ بھی۔ آپ کے دربار میں صاحب کشف و کرامت بھی ہیں، 60 علماء پہنچے الگ الگ سند اور متن کی حدیثیں لے کر، آپس میں سند و متن خلط ملط کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ سب لوگ ایک ایک کر کے سوال کریں گے اور دیکھیں گے کہ شیخ عبد القادر کس کا جواب دیتے ہیں۔ حضرات محترم، سیدنا سرکار غوث اعظم تو دلوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، دلوں پر آپ کی پہنچ ہے۔ حضرات ذرا غور فرمائیے گا، آپ کے اختیار و تصرف میں وہ ہے کہ جیسے ہی وہ علماء آپ کے سامنے بیٹھے آپ نے نگاہ ولایت ادھر سے ادھر تک موڑ دی، پھر فرمایا پوچھو کیا پوچھنے آتے ہو۔ وہ سارے عالم اپنا سوال بھول گئے، ذرا بولو، سارے عالم کیا پوچھنا ہے اپنا سوال بھول گئے۔ پھر نظر التفات فرمایا، ایک ایک کو دیکھا، کہا میں تمہارا سوال بھی بتاتا ہوں اور جواب بھی بتاتا ہوں۔ ایک ایک کر کے سب کے سوال بتائے، سب کے جواب بتایا اور اس کے بعد فرمایا ہمارے علم کا امتحان لینے آئے ہو؟ عبد القادر صرف بنا ہوا بابا نہیں بلکہ پڑھا ہوا علماء کا امام ہے۔ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے کہ لوگ پڑھ کر عالم بنتے ہیں، پڑھ کر حافظ بنتے ہیں، پڑھ کر مصنف بنتے ہیں، پڑھ کر مفسر بنتے ہیں، پڑھ کر خطیب بنتے ہیں، پڑھ کر مناصر بنتے ہیں، پڑھ کر امام بنتے ہیں، پڑھ کر مفتی بنتے ہیں، مگر میں نے اتنا پڑھا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن بزم غوث الورا، جشن بزم غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں اتنا پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے حتی صرت قطبا ہو گیا۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ چلو بہرائچ کتب کی دستار ہے، چاہے امجدیہ ہو چاہے اشرفیہ ہو،
چاہے وہ فقوند شریف کا ادارہ ہو، ہندوستان ہی نہیں جو مصر بھی پڑھنے جاتے ہیں وہاں بھی قطبیت کی دستار نہیں ہوتی. ذرا بولیں سبحان اللہ. وہ علم جو کسی مدرسہ اور یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا، آپ پڑھاتے فرماتے درست العلم، میں نے پڑھا اور پڑھتے پڑھتے قطب بن گئے. وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، پھر اللہ کی طرف سے ہمیں سعادت مندیاں ملی، مجھے اور انعام و اکرام ملا کہ میں اہل ولایت کا سلطان بن گیا. آپ نے پڑھا بھی ہے مدرسے میں، آپ نے پڑھایا بھی ہے، اور ایسا پڑھایا کہ آپ کے مدرسے جامعہ قادریہ میں اس وقت 10,000 طلبہ پڑھتے، 3,000 فارغ ہوتے تھے. 33 سال تک آپ نے یہی معمول رکھا، ہر سال 3,000 طلبہ آپ کے شاگرد پیدا ہوتے تھے. لاکھوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد، وہ صرف علماء ہی نہیں بلکہ امام زمانہ بن کر کے آفتاب ماہتاب و ولایت بن کر کے چمکے ہیں، ہر طرف طلوع ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں نے پڑھا ہے اور اس قدر پڑھا ہے میرے بھائیوں، جو لوگ کہتے ہیں علماء کی اور طریقت کی نہیں بنتی، اس کا طریقت اور ہے شریعت اور ہے، جو لوگ کہتے نہیں بنتی ان سے کہو دیکھو بڑے پیر کو، وہاں شریعت اور طریقت دونوں کا سنگم ہے، دونوں ملی ہوئی ہیں. کون کہتا ہے شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے؟ شریعت کی جہاں روح ہے وہ غوث اعظم قطب عالم کہا جاتا ہے، طریقت کا جو امام ہے اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے. حضرات محترم، آپ اس قدر پڑھتے ہیں پڑھتے پڑھتے قطب بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنے فیض کے دریا جب پورے اہل ولایت پر آپ بانٹنا شروع کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو مصرف القلوب بنا دیا ہے. فرماتے ہیں ایک شیخ آپ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، انہوں نے سوچا دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم جن کا بڑا چرچا اور شہرہ ہے، آج جامع مسجد میں لوگ ان کی کس طریقے سے خیال کرتے ہیں، ان سے لوگ کیسے ملاقات کرتے ہیں، کتنی منت و صدارت کرتے ہیں، کتنی ان سے عزت و وقار کے ساتھ پیش آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں چنانچہ وہ ساتھ میں داخل ہوئے، دیکھنے کا ارادہ کیا تھا. لوگ غوث اعظم کے سامنے پڑھتے، نہ کوئی سلام کرنے آتا، نہ کوئی مصافحہ کرنے آتا، نہ کوئی ملنے آتا، نہ خیریت پوچھنے آتا. حالانکہ سب کا معمول یہ ہے، کسی بڑے عالم یا کسی بڑے پیر کو دیکھا تو وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے. یہی حال شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی تھا، مگر آج معاملہ برعکس ہے. وہ کہنے لگے آخر حضور معاملہ کیا ہے کہ آپ کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہو رہا، سامنے پڑھ کر گزر جا رہا ہے، دیکھتا ہے اندیکھا کر دیتا ہے، نہ کوئی سلام کرنے آ رہا ہے، نہ کوئی مصافحہ کرنے آ رہا ہے، نہ آپ سے کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہے. آپ مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد ایک نظر پبلک پر ڈالتے ہیں، پھر دیکھتے کیا ہیں لوگوں کا ہجوم بن گیا، بھیڑ لگ گئی، دھکا مکی ہونے لگی، ملنے کے لیے لوگ تڑپنے لگے. پوچھا بات کیا ہے؟ ابھی تو یہی لوگ دیکھ نہیں پا رہے تھے، انجانا اور اندیکھا کر رہے تھے، ابھی ان کی بھیڑ امٹ پڑی ہے. تو آپ فرماتے ہیں شیخ تمہیں معلوم نہیں اللہ نے عبد القادر کو دلوں پہ اختیار دیا ہے. میں دلوں کو ہیک کر لیتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں تو نہیں دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں تو میری طرف مائل ہوتے ہیں، مجھ سے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، فیض لیتے ہیں. اور جب میں نہیں چاہتا ہوں تو سامنے بھی رہ کر توفیق نہیں ملتی. پتہ چلا جو غوث اعظم کا نام لیتا ہے، جو تذکرہ کرتا ہے، جو محفل سجاتا ہے، جو جلسے میں آتا ہے، جو جلسے میں ان کا ذکر سن کر مسکراتا ہے، اسے غوث اعظم نے توفیق دے رکھی ہے. جسے انہوں نے توفیق دی وہی ذکر غوث اعظم کرتا ہے، جس سے توفیق چھین لیا ان کے سر پہ چیختے رہو غوث اعظم کا نام سنائی تک نہیں دے. حضرات سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں قصیدہ قادریہ کے اندر، آپ لوگوں نے ایسا سنا کہ مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی، کرسی پر ہمیں نیند آنے لگی، مگر الحمدللہ 10-5 منٹ سے مولانا عطا چشتی صاحب وغیرہ کی محبتیں ہیں کہ ماحول تقریر کا بن رہا ہے اور بنا، مگر اب میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، آپ گھبرائیے نہیں.
آپ گھبراتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگوں کے ذمے بھی بڑا کام رہتا ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے رات میں ہم لوگ تقریریں کرتے ہیں، پورا پورا دن سو نہیں ملتا، گورنمنٹی ملازمت ہونے کی وجہ سے پرنسپلی کی ذمہ داری، پورا دن گورنمنٹ کے رابطے میں رہو، مدرسہ دیکھو، اساتذہ، طلبہ، مہمان، پھر اس کے بعد گھر، گھریلو ذمہ داری، ساری سونے کا موقع نہیں مل پاتا، بڑی مصروف زندگی، بڑا مصروف وقت ہوتا، مگر آپ لوگوں کی محبت میں کہ جو اللہ نے علم دیا اس سے قوم کا بھی کچھ بھلا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تبلیغ کی نیت سے خدا ہم لوگ تقریر کرنے کے لیے جایا کرتے، کوئی اتنی خواہش اور چاہت نہیں ہوتی، صرف اتنا مقصد ہوتا ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر علاقے میں ہمارا پیغام پہنچے، ہمارے دینی بھائی ان کے اندر ایمانی روح بیدار ہو، وہ بیدار ہو جائیں، سمجھ جائیں، دین کی طرف آ جائیں، نہیں آتے تو کم سے کم ہم سے جو تبلیغی فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے، جو تبلیغ ہے ہر دن قوم کے درمیان کچھ پیغام پہنچ جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، جو کچھ کہا گیا ہے اسے قبول فرمائے۔ سرکار غوث اعظم آپ فرماتے ہیں کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، آپ فرماتے قصیدہ قادریہ میں کہ اللہ رب العزت نے جتنے شہر پیدا کیے ہیں وہ ملکی، وہ ہمارے ملک ہیں، فرمایا بلاد اللہ ملکی، یہ جتنے ممالک ہیں آپ نام لے لے کر کے شمار کرائیے، کوئی کہتا ہے فلاں فلاں کا ملک ہے، 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 مگر ہمارے غوث اعظم فرماتے ہیں، آپ کے غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں، بلاد اللہ ملکی، یہ ساری مملکت خداوندی دنیا میں جتنی ہے یہ سارے ملک ہمارے ہیں، وتحت حکمی، یہ میرے حکم کے تابع ہیں، فرمائے یہ سارے ملک ہمارے ہیں، سب کا سلطان میں ہوں، سب پر حکومت ہماری چلتی ہے، یہ ہمارے حکم کے ماتحت ہیں، وحکمی نافذ فی کل حالی، ہر حال میں وہاں میرا ہی حکم نافذ ہوتا ہے، ہمارا ہی سکہ چلتا ہے، ہمارا ہی حکم چلتا ہے، وما منہا شہور او دہور تمروا وتقتدی الا اتالی، زمانے کے اندر جتنے دن ہوتے ہیں، جتنے مہینے ہوتے ہیں، جتنی ساعتیں ہوتی ہیں، جتنی گھڑیاں ہوتی ہیں، تمروا وتقتدی، یہ نافذ نہیں ہوتے، یہ جاری نہیں ہوتے الا اتالی، جب تک کہ وہ میری بارگاہ کرم میں حاضری نہ دے دے، میرے پاس نہ آ جائیں۔ سورج کو مسکرانا ہوتا ہے تو غوث اعظم سے اجازت لیتا ہے، چاند کو چمکنا ہوتا ہے تو غوث اعظم سے اجازت لیتا ہے، دریا کو بہنا ہوتا ہے تو غوث اعظم سے اجازت لیتا ہے، سمندر کی طغیانی ہوتی ہے تو غوث اعظم سے اجازت لیتی ہے، پھولوں میں مہک نہیں آتی جب تک غوث اعظم اشارہ نہ کر دیں، بھوروں میں ترنم نہیں آتا جب تک غوث اعظم کا حکم نہ پا جائے، چڑیوں میں چہک نہیں آتی جب تک غوث اعظم کا حکم نہ آ جائے۔ الغرض دنیا میں اگر دن کا ہلتا ہے تو وہ غوث اعظم کے ہی حکم سے اور انہی کے اشارے سے چلتا ہے، تبھی تو ہمارے اور آپ کے امام فرماتے ہیں کہ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری، خامہ تیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے سیدنا سرکار غوث اعظم، پوری دنیا کے اندر یقیناً حکمی نافذ فی کل حالی، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، فرمایا کہ حکم نافذ ہے تیرا، سیف تیری، خامہ تیرا، تب میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ۔ یہ سرکار غوث اعظم ہیں، الحمدللہ ان کی عظمتوں کو سمجھیے، ان کی عزت و وقار کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیے، آپ سمجھیے غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا وقار کیا ہے، غوث اعظم کیا ہیں اور کس مرتبے پہ فائز ہیں، پھر ٹناٹن سنی قادری بن جائیے، 11ویں کرتے کراتے رہیے، ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیے، کیونکہ انہوں نے تمہارے سامنے جو مثال رکھی ہے وہ
مثال جب پیش کرے تو آپ ان سے یہ پوچھو کہ جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا کیا اس وقت 11ویں شریف ہو رہی تھی؟ آپ سے کہیں گے نہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد 460 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ صحابیت کا دور ختم ہو گیا ہے، تابعیت کا دور ختم ہو گیا ہے، آپ تبع تابعین میں ہیں، تبع تابعین ہیں، آپ تبع تابعین ہیں، ہزاروں تابعی سے آپ عرف و اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے مقام کو سمجھاتے ہوئے اعلیٰ حضرت کچھ اس طریقے سے آپ کے بارے میں ایک شاندار منقبت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اے سیدنا سرکار غوث اعظم، طلب کے منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث۔ آپ کی بارگاہ سے ہم کچھ مانگیں یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی، ہمارا منہ اس لائق نہیں ہے۔ آپ کی بارگاہ بہت عظیم ہے، مگر اس کے باوجود آپ کا کرم ایسا ہے کہ اپنے دیوانوں کو نوازتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کرم طلب کے منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں آپ کی شان یہ ہے کہ الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ پوچھتے ہو شہ جیلان کے فضائل آسی، ہر فضیلت کی وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے الوہیت کی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث۔ پھر مقام فرمایا، کہا صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے تبع تابعی آتے ہیں۔ فرمایا آپ تبع تابعی ہیں، فرمایا صحابیت ہوئی پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ ہزاروں تابعی سے تو فزوں ہے، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ فرمایا خاتمہ بالخیر کے لیے غوث اعظم کی رحمت کا شامل ہونا ضروری، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ میرے بھائیو، یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی عظمت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو آپ 460 سال کے بعد پیدا ہوئے، یعنی سن 471 ہجری میں 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اس وقت قرآن نہیں اتر رہا تھا، تو جب 11ویں غوث اعظم سے منسوب ہے، اس وقت ہو ہی نہیں رہی تھی، تو قرآن میں منع کیسے کیا گیا، منع کیا کیا گیا تھا، انہوں نے کہاں کی آیت اٹھائی، کہاں ٹھوک دیا، ذرا غور کیجئے اور ان کی چالاکیوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ چنانچہ منع کیا گیا تھا، اللہ نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، جو شیطان اور دیو کے نام جانور چھوڑ دیے جاتے تھے، ان کے نام پر بلی چڑھائی جاتی تھی، ان کے کان وان چھید دیے جاتے تھے، وہاں کنڈل وغیرہ پہنا کر کے نشان لگا کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے فلاں تہوار میں فلاں شیطان یا دیو کے نام پر اس کی بلی دی جائے گی۔ اللہ نے ان جانوروں کو کھانے سے منع فرمایا، فرمایا غیر اللہ کے لیے ذبح ہو رہے ہیں، ان جانوروں کو نہ کھاؤ۔ کہاں کی بات بھی کہاں لا کر کے فٹ کر دیا، کفار و مشرکین کی باتوں کو اٹھایا اور یہاں اولیاء اللہ پر شرک کر دیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس سے بڑی جسارت ہو ہی کیا سکتی ہے۔ چنانچہ آپ 11ویں کرتے رہیں اور 11ویں مناتے رہیں، غوث اعظم سے عقیدت و الفت کو جمائے رکھیں، غوث اعظم کا پیار اپنے دل میں بٹھائے رکھیں، غوث اعظم کی نیاز کرتے رہیں، اور جب تم سے کوئی دلیل مانگے تو کہو دلیل دینا میرا کام نہیں ہے، ہم اہل عقیدت ہیں، ہم نے عقیدت میں یہ سب کچھ کیا ہے۔ محبت دلیلوں کے محتاج نہیں ہوتی ہے، اگر دلیل لینا ہے تو مولانا اطہر کے پاس چلو، اگر دلیل لینا ہے تو ہمارے علاقے کے مفتی کے پاس چلو، اگر دلیل لینا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جاؤ، وہ وہاں نہیں جاتے ہیں، دلیلیں یہ ہماری عوام سے مانگتے ہیں۔ آپ کہو یہ ہماری محبت ہے، یہ غوث اعظم سے ہماری عقیدت ہے، غوث اعظم کی چاہت ہے، اور محبت دلیلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ محبت تو یہ کہا کرتی ہے کہ قدم رکھو میرے دل پر، جگر پر اور آنکھوں پر، سراپا جسم بن جائے قدمچہ غوث اعظم کا۔ اور عقیدت و محبت جب انگڑائی لیتی ہے تو یہ کہا کرتی ہے قدم رکھیں میرے سر پر، جگر پر اور آنکھوں پر، سراپا جسم بن جائے قدمچہ غوث اعظم کا۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ عقیدت و محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت
حضرات محترم، تو میں تو چاہ رہا تھا کہ بالکل تقریر ختم کر دی جائے، وقت بہت ہو گیا ہے۔ معطہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دو کرامتیں اور غوث اعظم کی بیان کر دی جائیں تاکہ ذکر اور محفل دوبالا ہو جائے۔ غوث اعظم کا کرم ہم کو اور آپ کو خوب خوب تر شامل ہو جائے۔ غوث اعظم کثیر الکرامات بزرگ ہیں، آپ کی کرامتوں کا کوئی شمار، اندازہ اور حساب نہیں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کرامتیں بے شمار، بے حساب اور بہت زیادہ ہیں۔ بچپن سے لے کر اور پوری زندگی قدم قدم پر آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوا۔ بچوں کو پڑھا رہے تھے، میں نے بتایا پڑھاتے پڑھاتے بھی آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا۔ بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے آپ نے چادر میں ہاتھ ڈالا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چادر سے ہاتھ نکالا تو پورا ہاتھ بھیگا ہوا۔ طلبہ نے وہ بات نوٹ کر لی، وقت نوٹ کر لیا، گھڑی نوٹ کر لی، پوچھا نہیں کہ وہ حضرت کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ ایک قافلہ آیا کچھ دنوں کے بعد اور کہا ہم لوگ جہاز کے ذریعے سمندر میں سفر کر رہے تھے، اچانک طوفان آیا اور وہ جہاز ڈوبنے لگا۔ سوچئے یہ کرم ہے غوث اعظم کا کہ غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کو حیات ظاہری میں بھی بھنور میں ڈوبنے سے ہاتھ بڑھا کر بچا لیتے۔ آپ غوث اعظم دستگیر ہیں۔ وسیم بھائی نے غوث اعظم کے نام کی محفل کی، اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک فرمائے۔ دارین کی سعادت مندیوں سے سرکار غوث اعظم کے کرم سے ڈائریکٹ فیضان انہیں عطا فرمائے، ان کے گھر میں برکت عطا فرمائے، بال بچوں کی ہر طریقے سے بلاؤں آفتوں سے حفاظت کرے، ان کی روزی روزگار میں برکت دے، ہم سب کو اس غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وقت نوٹ کر لیا، آنے والا قافلہ بتاتا ہے ہم لوگ بھنور میں تھے، اچانک بھنور نے کشتی کو گھیر لیا، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ اتنے میں کسی چاہنے والے نے غوث اعظم کے نام کی دہائی دی۔ کہتے ہیں اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس نے کشتی کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا اور ساحل سمندر پہ لا کے رکھ دیا، بھنور سے بچا لیا، نجات دلا دی۔ طلبہ نے جب وقت اور ڈائری دیکھی، وقت اور دن ملایا، وقت ملایا تو یہ وہی وقت تھا جب آپ درسگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہے تھے، جس وقت آپ تعلیم دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، عین اسی وقت آپ ڈوبنے والے اپنے چاہنے والوں کا پورا جہاز تیرا رہے تھے، آپ نے پورا بیڑا تیرا تیرا دیا۔ حضرات محترم، یہ سیدنا سرکار غوث اعظم کی ذات ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ غوث اعظم نے بہتوں کی بنائی ہے، بہتوں کی قسمت بنائی ہے، بہتوں کی زندگی کی معراج فرما دی ہے۔ حضرات محترم، صاحب تصرف ہیں، صاحب اختیار ہیں، آپ کی کا نام لیوا قیامت تک جہاں جہاں پریشان رہے، جہاں جہاں مصیبتوں میں ہو تو غوث اعظم کو پکارے، ان کے نام کی دہائی دے، آپ اس کی دستگیری فرماتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ چنانچہ رہزنوں نے ایک غلام غوث اعظم کو گھیر لیا، صاحب تصنیف بزرگ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، کہ جنگلوں سے گزر ہو رہا تھا، اچانک رہزنوں نے گھیرا اور یہ ارادہ تھا کہ اس کو قتل کر کے مال لوٹ لے۔ چنانچہ ایسے وقت میں اس نے سرکار غوث اعظم کو یاد فرمایا، اور یاد فرمانے کے بعد جیسے ہی غوث اعظم کے نام کی دہائی دی، اچانک محسوس کیا کرتا ہے کہ کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ جب قریب آیا تو دیکھ کیا رہا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں تلوار ہے، اور تلوار لا کر کے جن ڈاکوؤں نے گھیرا تھا، قتل کا ارادہ کیا تھا، انہیں مار دیتا ہے اور نقاب پوش واپس چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ تعالی دارین خیرات۔ حضرات محترم، تو یہ سیدنا سرکار غوث اعظم ہیں۔ آپ میں نے خود بتا کہ آپ نے فرمایا میرا چاہنے والا کسی بھی مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دستگیری فرما دیتا ہوں، اس کی مدد فرما دیتا ہوں۔
میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ سے گزارش ہے کہ غوث اعظم سے محبت کریں، 11ویں شریف مناتے رہیں، بد مذہبی سے محفوظ رہیں گے، دنیا کے مصیبتوں، پریشانیوں، بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قادری حصار میں رکھے، غوث اعظم کے صدقے ہمیں اور آپ کو زندگی عطا فرمائے، ہر بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں سے آپ کو، آپ کے بال بچوں کو، اہل خانہ کو محفوظ و معمون رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔